बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ जावेद इकबाल। जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त कशीदगी पाई जाती है पहलगाम वाक़े को लेकर, उसमें हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से जो जंगी जुनून है और वहाँ का जो मीडिया है जिस तरह से वो जिंगोइज़्म फैला रहा है और जंगी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, इस पर हमने बार बार पाकिस्तान ने इस अज़्म का इआदा किया है कि हम इस पूरे खित्ते में अमन चाहते हैं, लेकिन अगर भारत ने कोई शरारत की तो उससे उसकी दुगनी ताकत के साथ भरपूर जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत हर किस्म के हालात से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन इस दौरान जो बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्योंकि भारत के अंदर भारतीय हुकूमत की जानिब से वहाँ पर मौजूद जो मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर हैं उन्हें बुलाया गया, उन्हें ब्रीफिंग दी गई और उस ब्रीफिंग के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अहम रिपोर्ट जारी की है। उस ब्रीफिंग के हवाले से बताया गया है कि नई दिल्ली में मुख्तलिफ सफारतकारों को भारतीय हुकूमत ने बुलाया और उन्हें पहलगाम वाक़े के हवाले से तफसीलात बताने की कोशिश की, ब्रीफिंग दी, पूरी ब्रीफिंग दी गई। लेकिन भारत जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जंगी माहौल बनाने के लिए कुछ जवाब तलाश कर रहा है। इस ब्रीफिंग में ये भी बताया गया, न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट बता रही है और न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिख रहा है कि ब्रीफिंग ज़रूर दी गई लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म के शवाहिद नहीं दिए गए और ना ही उस वक्त तक भारत के पास किसी किस्म के शवाहिद मौजूद थे। इसके साथ साथ ये भी लिखा गया है इस रिपोर्ट में कि अंदरूनी खलिफशार से आलमी तवज्जो हटाने के लिए भारत की पाकिस्तान को जंग की जो धमकियां हैं वो भी जारी हैं। इसके साथ साथ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये जो पहलगाम का है, ये जो वाक़या हुआ जिसको हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं, जिसको भारत के अंदर से भी अब खुद कहा जा रहा है कि ये खुद भारतीय हुकूमत की जानिब से किया गया ड्रामा है। उसके बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया गया और सबूत कोई भी नहीं दिया गया। खुद भारतीय जो तज्ज़ियाकार हैं और जो सिफारतकार हैं वो भी अब भारतीय हुकूमत को निशाना बनाने लगे हैं और वहाँ पर सवाल उठने लगा है कि बजाय इसके कि आप दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जाएं, आप पाकिस्तान पर इल्ज़ामात धर रहे हैं और खामखा एक जंगी माहौल की जानिब आप बढ़ रहे हैं। एक तो ये एक सूरत हाल है भारत के साथ, लेकिन इस दौरान हमने देखा है कि 2 रोज़ के दौरान एक बड़ी अहम पेशरफ्त ये हुई है कि एक बार फिर अफ़गानिस्तान से कुछ फितना ख़वारिज ने दरअंदाज़ी करने की कोशिश की। गुज़िश्ता रोज़ भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर ऑपरेशन किया और जो इतलात आई ISPR ने इसकी तस्दीक की, 54 जो फितना ख़वारिज हैं उनको हलाक कर दिया गया। इसी तरह की एक और कोशिश हुई है, वो शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है हसन खेल, वहाँ पर भी एक भरपूर ऑपरेशन किया गया है। 17 मज़ीद फितना ख़वारिज को हलाक कर दिया गया है 2 रोज़ के दौरान। 70 से ज़ायद फितना ख़वारिज को हलाक कर दिया गया है। तो इसके साथ कि न सिर्फ हम भारत की किसी भी शरारत का सामना करने के लिए तैयार हैं, जो फितना ख़वारिज और जो मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात का सबब बनने वाले लोग हैं, दहशतगर्द हैं, फितना ख़वारिज हैं, उनके ख़िलाफ़ भी भरपूर तरीके से ऑपरेशन जारी है। ये जो एक सूरत हाल है इस पर आज हम अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन में बात करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, कश्मीर उमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, तज्ज़ियाकार जनाब अवैस बिन वसी। अवैस साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर जनाब जमील अहमद ख़ान। जमील साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जमील साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से हम करेंगे। एक तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर भी आई है, रिपोर्ट भी आई है और इसमें भी यही लिखा गया है कि भारत कोशिश तो कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ केस बनाने का, लेकिन उसके पास जवाब कुछ नहीं है। लेकिन एक जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि ख़ुद भारत के अंदर बड़े सहाफ़ी या जो तज्ज़ियाकार हैं, जो दानिश्वर हैं, वो भी बड़े बौखलाए हुए हैं और परेशान हैं कि आलमी बरादरी उनके प्रोपेगेंडे को उस तरह से बाय नहीं कर रही जैसे उनके ख्याल में शायद होना चाहिए था। गोया आलमी बरादरी को भी शायद इनके ड्रामे का पता चल चुका है। जमील साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, वो उनका अपना एक इस्तेमाल कर रहे हैं इस्तेहकाक कि वो आलमी बरादरी को ब्रीफ कर रहे हैं और जाहिर है वो जो ब्रीफ करेंगे तो कोई खैर की बात तो नहीं करेंगे हमारे लिए, तो लिहाजा वो ब्रीफिंग इसी तरीके से ये ब्रीफिंग के जो मज़मरात न्यूयॉर्क टाइम को मिला है, बाकी उनके अखबारों को मिला है, तो उसमें उससे यही अंदाज़ा होता है कि एक माहौल गर्म किया जा रहा है
ایک ماحول بنایا جا رہا ہے انٹرنیشنلی بھی اور اپنے ملک کے اندر. اپنے ملک کے اندر جو لوگ سوال یہ اٹھا رہے ہیں انڈیا میں وہ ظاہر ہے کافی دانا لوگ، کافی وہ اس مکتبہ فکر کے ہیں جو سیکولر انڈیا کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو انڈیا ہمیشہ سا دعویٰ کرتا ہے. ان کو یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ پولرائزڈ ہیں، جو کہ آر ایس ایس ذہنیت کے لوگ ہیں اور جو فار رائٹ آئیڈیالوگز ہیں جنہوں نے اینیماسٹی جیسے زہر آلود قسم کا پروپیگنڈا اور اتنے ڈینجرس لیول پہ لے گئے ہیں کہ اب مودی حکومت کو ادھر سے واپس آنا مشکل ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ سرحدوں پر اپنی انہوں نے ایکسرسائز اور ڈپلائمنٹ تیز کر دی ہے. یہی وجہ ہے کہ سرحدوں پر جو آبادی ہے وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ بنکروں میں چلے جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فصلیں اپنی کاٹ لو، باقی 24 گھنٹے رہ گئے ہیں، 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی مس ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اس مس ایڈونچر کرنے کے لیے پاکستانی قوم تو ہمیشہ تیار ہے ہی اور رہتی ہے اس معاملے میں جب انڈیا کی بات آ جائے. لیکن دنیا بھی ان کو ہم نے باور کرا دیا ہے. ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو بعد میں شائع ہوا ہے اعلامیہ، اس اعلامیے کے ہر نقطے پر اگر غور کیا جائے تو بالکل لیگل انٹرنیشنل فریم ورک کے مطابق ہے، اور ہم نے اس چیز کا اندازہ لگا لیا ہے کہ بھارت کیا کر سکتا ہے، کیا صف بندی کر رہا ہے. اور جو انہوں نے ایکوپائڈ کشمیر میں پہلان گوٹ جو کیا ہے جگہ پر یہ فال فلیگ آپریشن، اس میں اس کا مقصد بھی ظاہر ہے دو ہیں مقصد. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو بیچ میں کسی نہ کسی طریقے سے لا کے اور اپنے مذموم ارادوں کو تکمیل تک پہنچایا جائے، یعنی کہ پاکستان کے ساتھ کوئی مس ایڈونچر کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ کشمیریوں کے اپنی آزادی کی تحریک کو کچلا جائے. مکان مسمار کیے جا رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ گرفتار کیے جا رہے ہیں اس واقعے کے بعد، اور یہ کہہ کر گرفتار کیے جا رہے ہیں کہ آپ ان سے ہمدردی رکھتے ہیں جو لوگ آپ کے ملک میں آزادی چاہتے ہیں یا فریڈم فائٹرز ہیں. وہ تو اقوام متحدہ کے 2649 میں دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی کونے میں ایکوپائڈ فورسز کے خلاف فریڈم فائٹ کرنے کا، فریڈم فائٹرز کا اپنا ایک استحقاق ہے. لیکن انڈیا کو ایک بہانہ چاہیے تھا ہمیشہ کی طرح بھارت کو، تو انہوں نے وہ سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا ہے. یہ رہا ان کا انٹرنل. دوسرا نیو یارک ٹائم نے ایک اور بھی بات جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ اپنے جو اس وقت ملک میں معاملات چل رہے ہیں، چاہے وہ ان کے مائنورٹیز کے طرف سے، منی پور کے طرف سے، آسام کے طرف سے، باقی علاقوں کے طرف سے، تو اس سے بھی توجہ ہٹانے کے لیے. اور تیسری بات جو کہ ایک تجزیہ ہے کہ اسرائیل کی جو بتایا گیا کہ کچھ ایڈوائزر، کچھ لوگ دیکھے گئے ہیں انڈینز کے ساتھ، انڈین ٹروپس کے ساتھ ایکوپائڈ کشمیر میں، تو وہ پہلے بھی تھے. لیکن اس وقت اگر وہ اس طرف کوئی بارڈر کو گرم کرتے ہیں، اور اس کا جواب تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا دینا ہے، تو اس میں غزہ کا جو معاملہ ہے اسرائیل کا، وہ توجہ گورنمنٹ دنیا کی دوسری طرف سے بھی ہٹا کے جو اس کا تکمیل کو پہنچانے کے لیے، جو وہاں سے لوگوں کو دربدر کرنے کے لیے مار تو دیے انہوں نے، تقریباً 55,000 کے قریب پہنچنے والے ہیں. لوگوں کو گھر سے بے گھر تو کر دیا ہے. پچھلے 2 مہینوں سے تقریباً خوراک نہیں پہنچنے دی ہے. تو جو لوگ بچ گئے ہیں وہ ویسے ہی وہاں جہاں بحق ہو رہے ہیں. لیکن پھر بھی صبر نہیں آیا، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی آخری 1-2 آپریشن کر کے غزہ کو خالی کرایا جائے، اور اپنے جو بات پہلے نیتن یاہو کرتے رہے اس لحاظ سے اس اپنے گول کو حاصل کیا جائے. بالکل درست کہہ رہے ہیں خان صاحب. میں آتا ہوں آپ کی طرف اویس بن وسی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. اویس وسی صاحب، بھارت پہلے ہی اس کی جو افواج تھی مقبوضہ کشمیر کے اندر بہت مظالم ڈھا رہی تھی. اب جو خبریں آ رہی ہیں جس میں یہ ابھی الطاف لالی کی جو خبر آئی ہے کہ اس بھارتی فوج نے اس کو فیک انکاؤنٹر میں شہید کیا اور ان کی
جو فیملی ہے انہوں نے پوری اس کی تفصیلات بتائی ہیں، وہ بھی چل رہا ہے، لیکن گھر بھی مسمار ہو رہے ہیں، 15,000 سے زائد لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے، نہ صرف یعنی کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ یعنی پاکستان کے ساتھ انہوں نے ایک جنگی ماحول پیدا کیا، بلکہ اس کا فائدہ لے کے اب مقبوضہ کشمیر کے اندر مزید بربریت شروع کر دی۔ بالکل، جیسے پوسٹ پہلگام جو ڈیولپمنٹس ہیں اور جیسے آپ نے بتایا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا ہے اور جیسے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی بھارت کی ایک جو آکیوپیشن کی جو ایک کنٹینیوشن ہے۔ حالانکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پہلگام کو کشمیریوں نے بھی کنڈیم کیا، پہلگام کا ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جو ٹریجڈی ہے جو کتنا ہی سیکریڈ کاز کیوں نہ ہو وہ کنڈمنیبل ہے، اور وہاں سید عادل حسین نوجوان تھا جس نے ان ٹورسٹ کو بچاتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ تو اس سے یہ اندازہ کریں کہ کشمیری ہمیشہ ویلکمنگ ہیں، کشمیری جو بھی گیسٹ وہاں پر آتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ وہ ویلکم ان کا جسچر ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی پکڑ دکڑ اور اس طرح کی ان کی جو ہے وہ گرفتاریاں کرنا، ان کے گھروں کو مسمار کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو بھارت کو یہ ایک اندازہ ہے کہ ایک فریڈم سینٹیمنٹ جو ہے وہ موجود ہے، اس کے بائر جہاں موجود ہیں، اس کے سمپتائزر جہاں موجود ہیں، اور تبھی وہ کر رہا ہے۔ اور اس کو پورے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ کوئی 900,000 سیکیورٹی اور پیراملٹری فورسز وہاں پر موجود ہیں، وہاں 10,000 لوگ ایسے ہیں کہ جو ڈس اپیئر ہو گئے، جن کا پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی طرح اتنی ہی تعداد میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں خواتین ہیں جن کی جو ہے وہ رائٹس ابیوز کیے گئے، جن کی جو ہے وہ ابیوزز کی چیزیں جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہیں۔ اسی طرح کتنے نوجوان ہیں جو پیلٹ گن کے نتیجے میں ان کی بینائی چلی گئی ہے، کتنے نوجوان ہیں جو یو پی اے کے تحت، جو کوئی لائر ہے، کوئی جرنلسٹ ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی ایکٹیوسٹ ہے، وہ پس دیوار زندہ ہیں اس وجہ سے کہ وہ آزادی کی بات کرتے ہیں۔ ان کی ایک ہی بات ہے، ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم سے پوچھا جائے کہ آیا ہم آپ کے ساتھ رہنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ اقوام متحدہ نے جو ہمیں رائٹ دیا ہے کہ ہم اس رائٹ کو ڈٹرمن کرنے کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، اس کو ایکسرسائز کرنے کا ہمیں جو ہے وہ موقع دیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو چونکہ اس کے نتائج سے بھارت آگاہ ہے اور 75 سال سے اس نے سپریس کیا ہے تاکہ جو ہے وہ جب بھی کبھی ایسی بات آئے تو کشمیریوں کا جو میجورٹی ہے وہ جو ہے وہ ان کے خلاف جائے گی۔ ایک اور چیز جو میں یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پہلگام کے حوالے سے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہ اس کو ایک جواز بنایا گیا ہے پہلگام کے انسیڈنٹ کو انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینشن میں رکھنے کے لیے یا اس کو ایونس میں رکھنے کے لیے۔ یہ ایک پہلے سے کنسیڈرڈ پالیسی ہے۔ ٹھیک ہے، جو ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہے، ایک اہم خبر آ رہی ہے ہمیں اس گفتگو میں۔ حمزہ رفعت حسین صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، آپ کو بھی خوش آمدید، لیکن ایک نیوز بریک لیتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حمزہ رفعت حسین صاحب، آپ کی طرف میں آ رہا ہوں۔ اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان تجویز پیش کر چکا ہے، وزیر اعظم نے خود کہہ دیا کہ ہم کسی بھی غیر جانبدار تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے بھارت کو کہ وہ آگے آئے اور بالکل مستند اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی حامی بھرے، لیکن کیا وہ بھارت ایسا کرے گا آپ کے خیال میں؟ لے کے جاتا ہوں، جب ممبئی اٹیکس ہوئے تھے تو پاکستان نے دعوت دی تھی، اس وقت منموہن سنگھ وزیر اعظم تھے، کہ آپ آئیں اور آپ جو ڈوسیئرز ہیں ہماری طرف لے آئیں اور آپ ہمارے جوڈیشل پروسیس کو ٹرسٹ کیجئے گا۔ کانگریس حکومت کی طرف سے کافی اسٹرانگ ریبٹل آیا تھا کہ جو پاکستان کے جوڈیشل پروسیس کو ہم لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے، اور انڈین جو جوڈیشل پروسیسز ہیں اور انڈین کورٹس کے مطابق جو ہے اجمل قصب کا جو ٹرائل ہے وہ ہوگا۔ اچھا، اس میں انٹرسٹنگ ڈائنامک یہ ہے کہ جب بی جے پی کی حکومت آئی ہے، انہوں نے جوڈیشل سسٹم کیا پورے پاکستانی اسٹیٹ کو کویسچن کیا ہے، اور ہمارے جو نیریٹیوز ہے، اس کی جو ویراسٹی ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہے، اس کو کویسچن کیا ہے۔ تو صاف سی بات ہے کہ بھارت اس طرف نہیں آئے گا، کیونکہ پاکستان کی طرف سے کنڈولنسز بھی گئی ہیں، ہم نے دہشت گردی کی مذمت بھی کی ہے، ہم نے جو ہے سولیڈیرٹی بھی ایکسپریس کی ہے جو وکٹمز ہیں وہاں پہ۔ پر ایشو صرف یہ آ رہا ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے آئسولیٹ کیا جائے۔
جو ہماری طرف سے جو دعوتیں جائیں گی بھی وہ نریندر مودی اور جو ان کی جو ہندوتوا کی جو obsessed بی جے پی گورنمنٹ ہے وہ اس چیز کو رد کرے گی اور وہ چاہے گی کہ پاکستان کے اوپر ایک میکسیمم پریشر اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنائی جائے جو سسٹینیبل نہیں ہے، کیونکہ بھارت کی طرف سے انڈس واٹر ٹریٹی جو 1960s کے اندر ورلڈ بینک کے تھرو نیگوشیٹ کروائی گئی تھی، جس میں سیف ڈسٹریبیوشن آف واٹر ہے دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان، اس وقت ایٹمی طاقت نہیں بنے تھے بٹ دو ملکوں کے درمیان، اس کی اگر خلاف ورزی اور اس کی سسپینشن ہو سکتی ہے تو کوئی بھی پاکستان کی طرف سے دعوت آئے گی، کوئی امپارشل پروسیس کا حصہ ایٹ لیسٹ بھارت جو ہے وہ نہیں بنے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اس سے بھی آپ اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ بھی خود بھارت کے لیے ایک فرسٹریشن کا باعث بن رہا ہے کہ جو ورلڈ کمیونٹی ہے وہ ان کے اس پروپیگنڈے کو بالکل بائے نہیں کر رہی اس وقت۔ جی بالکل ایسے ہے، بس واحد ایک فرد ہے جو واشنگٹن ڈی سی کے اندر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، اور اگر آپ امریکہ کا بھی نیریٹو دیکھیں انہوں نے پاکستان کو کنڈیم نہیں کیا، انہوں نے صاف سے بات کی ہے کہ بھارت کے خلاف جو یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے یہ غلط ہوا ہے، امریکہ اس کی مذمت کرتا ہے، پر جس قسم کے فلاڈ نیریٹیوز نئی دلی سے آ رہے ہیں، جس قسم کی ڈس انفارمیشن سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے ان کے ٹاپ پولیٹیشنز کی طرف سے، اس کو امریکہ جو ہے وہ پیرٹ نہیں کر رہا۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کو دونوں کو مل کے اس جو کرائسس کو ریزالو کرنا چاہیے، پر بھارت کی طرف سے جو ہے یورپین کیپٹلز کی طرف سے بھی اس قسم کی مذمت نہیں آئی کہ ہم پاکستانی بیس ٹیررزم کے خلاف جو ہے آواز اٹھا رہے ہیں، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ اور پہلگام کے اندر جو واقعہ ہے اس کی ہم سب مذمت کرتے ہیں۔ بھارت کے نیریٹو 2016 کے اندر اور اس سے پہلے بھی ایو ڈس انفو لیب نے جو ان کے ڈس انفارمیشن کیمپین اور پروپیگنڈا کیمپینز کو ایکسپوز کیا تھا وہ اسی وقت ڈیبنک ہو چکا تھا۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یورپین کیپٹلز کی طرف سے مذمت ضرور آئی ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو یہ ریزسٹنس فرنٹ ہے جنہوں نے یہ اٹیک کیا تھا 28 کے قریب یا 29 کے قریب جو لوگوں کے خلاف، اور اس کے خلاف انہوں نے کوئی اس طرح قسم کا لنکج نہیں بنایا۔ اس سے صاف یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھارت بیسکلی ایک پیرانوئڈ سٹیٹ ہے جو ایویڈنس پرووائڈ نہیں کرنا چاہتا، جو کسی امپارشل انویسٹیگیشن کی، چلیں چھوڑ دے پاکستانی جوڈیشل سسٹم کو، کسی امپارشل انویسٹیگیشن کی اندر وہ شماری نہیں کرنا چاہتا، کوئی انٹرنیشنل آبزرورز کو کشمیر کے اندر نہیں آنے دینا چاہتا۔ یہ بیسکلی فالس فلیگ آپریشن تھا، جو صرف پہلگام کے ٹیرین کے اوپر ہم نہیں یہ بات کر سکتے، اس کے حوالے سے کوئی ایویڈنس ہے ہی نہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ریزسٹنس فرنٹ کا تو سنا ہی نہیں تھا۔ بھارت نے لشکر طیبہ کے ساتھ اس کو جوڑا ہے، تو پاکستان نے کافی عرصے سے لشکر طیبہ کو ڈسون کیا ہوا ہے، انڈیا کے پاس کوئی اس قسم کا ثبوت نہیں ہے۔ تو آپ کے سوال کا میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ ایک تو امپارشل انویسٹیگیشن کا حصہ نہیں بنے گا بھارت، اور نریندر مودی کا جو ہندوتوا کی بنیاد کے اوپر جو بائسڈ قسم کا نیریٹو ہے اس کے ٹیکرز انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک، اور اسی سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے اویس بن وسی صاحب کہ یہ بھارت کا ایک بہت پرانی سازش ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اگر ہم دیکھیں پچھلے بھی واقعات ہوئے، دراصل یہ پلان ان کا بہت پرانا تھا، جو یہ بار بار ہمیں دھمکی بھی دیتے تھے سنتاز معاہدے کے حوالے سے۔ جی بالکل، جو ہے وہ پہلگام کا جو واقعہ جو سانحہ ہوا ہے اس کو تو ایک جواز بنایا گیا، حالانکہ یہ بہت پہلے سے بھارتی حکومت کا، ایون بی جے پی سے پہلے بھی، بی جے پی نے تو اڑی کے بعد جو ہے وہ اس کا شروع کیا، لیکن 2001-2 میں جب ملٹری سٹینڈ آف ہوا پاکستان اور انڈیا کا، کوئی 1 سال کم و بیش 10 ماہ جو ہے وہ رہا، اس وقت بھی ایک منسٹر نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ اس کو پاکستان کو جو ہے وہ پریشرائز کر سکتے ہیں یہ پانی بند کر کے، اور پاکستان پانی کی ایک بوند کے لیے جو ہے وہ بھیک مانگے گا۔ یہ 2001-2 کی بات ہے جب یہ سٹیٹمنٹ آئی۔ اس کے بعد جب 2014 میں پرائم منسٹر مودی کی حکومت آئی، اور 14 کے کچھ ہی ٹائم کے بعد جب یہ اڑی کا واقعہ ہوا، تو اڑی کے واقعے کے بعد پرائم منسٹر مودی نے یہ کہا کہ خون اور پانی بیک وقت ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے، اور وہ یہ اشارہ تھا کہ ہم جو ہے وہ اس کو منسوخ کرنا چاہتے ہیں، یا اس میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، یا اس کو سسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، جیسے آج بات کی ہے۔ اور اس کے بعد جب 2019 کا ہوا، اور 2019 میں خود ان کے ہی گورنر جو مقبوضہ کشمیر میں ستیہ پال ملک تھے، انہوں نے کہا کہ یہ انٹیلیجنس کی نیگلیجنس سے ہوا ہے، اور پولیٹیکل کلاؤڈ جو ہے اس کے بعد چونکہ الیکشنز ہو رہے تھے، اور اس کے لیے یعنی پولیٹیکل مائلیج کے لیے جو ہے وہ یہ واقعہ جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا گیا، اور اس کی نیگلیجنس کی وجہ سے یہ ہوا۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا اس وقت جو ہے وہ ایک وزیر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ فیصلہ ہم نے کر لیا ہے کہ یہ پانی جو پاکستان کی طرف جا رہا ہے وہ ہم نے بند کیا ہے۔
تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ پیٹرن یہ بتا رہا ہے کہ یہ پہلے سے ایک کنسیڈرڈ رائے تھی، پہلے سے ایک ویل تھاٹ آؤٹ ان کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے پاکستان کو جو ہے وہ پریشرائز کیا جائے، اور تاکہ پاکستان جو ہے وہ اگر پاکستان کے جو انٹرنل پرابلمز ہیں یا واٹر سٹریس یا واٹر سٹاروڈ حوالے سے جو ایشوز ہیں وہ اس کو فردر اس میں جو ہے وہ پریشرائز کر کے پاکستان کو جو ہے وہ مجبور کیا جائے. تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے ایک اس کا پلان ہے. اور دوسرا جو ہماری طرف سے جو سٹانس گیا ہے وہ بھی فیکچولی میں سمجھتا ہوں کہ جو ریالٹیز ہیں، جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اس حوالے سے دیکھیں کہ ہم نے یہ کہا کہ یہ ہماری لیے لائف لائن ہے، ہماری یہ شہرک کی حیثیت رکھتی ہے. تو ہماری جو 80% جو ہماری فوڈ کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ اسی پانی کے اوپر ہے. ہماری جو 70% سے زائد جو ایکسپورٹ ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کے اوپر بیس کرتی ہے. ہماری جو 25% جی ڈی پی ہے وہ اس کے اوپر بیس کرتی ہے. تو اگر آپ یہ سارا ڈیٹا دیکھیں، کوئی 37% ایسے لوگ ہیں جو انڈس واٹر ٹریٹی کے لنکڈ ہے، ان کی ملازمت ان کے ساتھ لنکڈ ہے. تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ کوئی یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کہا گیا کہ یہ ایک لائف لائن ہے اور پاکستان کے لیے اس کی حیثیت ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ کسی ہے اگر اس کو ایبینس میں رکھا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جو گلوبل کمیونٹی ہے، جو کنسرنڈ فورمز ہیں، ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ لو ریپیرین کے حوالے سے جو رائٹس ملتے ہیں اس کے حوالے سے بھی پاکستان کی جو ہے وہ بھی جسٹیفائڈ ہے. بالکل ٹھیک. پاکستان جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کی اپنی پروویژنز کے حوالے سے جسٹیفائڈ ہے. پاکستان جو ویانا کنونشن 1969 ہے اس کی جو لا آف ٹریٹیز ہے اس کے مطابق پاکستان کی جسٹیفیکیشن بنتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں انووک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بھارت کو اس طرح کے اقدام سے روکا جا سکے. جمیل احمد خان صاحب، پرو ایکٹیو ڈپلومیسی ایک بار پھر، جیسے کہ حمزہ رفعت حسین صاحب بھی اس بات کا ذکر کر رہے تھے اور ہم بھی یہی بات بار بار دہرا رہے ہیں کہ ایک تو عالمی برادری بائے نہیں کر رہی اس بھارتی پروپیگنڈے کو، لیکن ہمیں اسی طرح کی ڈپلومیسی کو، پرو ایکٹیو ڈپلومیسی پہ کام کرنا پڑے گا جیسے ہم نے یو این کے اندر کیا کہ بھارت کو اپنی مرضی کی قرارداد پاس نہیں کرنے دی گئی، وہاں پر بھی ہمارے بہت ایکٹیو ڈپلومیسی رہی. جی ہاں، ہماری ڈپلومیسی رہی اور ہمارے دوستوں نے ہماری مدد کی. چائنا سر فہرست ہے، اس میں بڑے الفاظ چینج کیے گئے، بڑے جملے چینج کیے گئے. دراصل سیکورٹی کونسل کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی قرارداد جب اس کو پیش کی جاتی ہے تو اس سے پہلے کنسلٹیشن ہوتی ہے ان کے ممبرز کے دوران کہ بھئی یہ قرارداد ہم پاس کرنے کے لیے ہم ہیں ذہن ہم نے بنایا ہوا ہے نہیں بنایا ہوا ہے، یہ الفاظ ٹھیک ہیں نہیں ہیں، یہ جملے ٹھیک ہیں نہیں ہیں. تو پھر وہ سب مل کے کہتے ہیں نہیں ہمیں اس پر اعتراض، ہمیں اس پر اعتراض. خاص طور پہ جو P5 کنٹریز ہے، تو چائنا کو بہت سارے اعتراضات تھے اور پاکستان نے اس سلسلے میں لابنگ اپنی کی ہوئی تھی. تو لہٰذا وہ چیزیں جو چاہتا تھا بھارت کے ہمارے خلاف آ جائیں، ہمارا نام آ جائے پاکستان کا، یہ آ جائے کہ یہاں سے درندازی ہوئی ہے، اس میں سے کوئی ایسی چیز باہر نہیں کی گئی. آپ نے پوچھا کہ aggressive diplomacy, yes, it's very important. In fact, it's needed more than ever کہ ہم اس کو کریں اور انہی بنیاد پر کریں جس بنیاد پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اپنے نکات پیش کیے ہیں. کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا، یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا ہے یہ بالکل انٹرنیشنل لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے. مثال کے طور پر ہم نے اگر کہا کہ یہ it would tend to amount to a declaration of war، تو وہ کور ہوتا ہے. وہ کیوں کور ہوتا ہے کہ اپر رائپیرین کے لیے ہیلنسکی لا ہے، یو این واٹر کورسز لا ہے، اور ابو آل یہ بذات خود انڈس واٹر ٹریٹی ہے جو کہ بڑا مربوط اور مضبوط ٹریٹی ہے. لیکن یہ شرارت جو کی گئی ہے اس سے پہلے بھی جب کشن گنگا ڈیم کی 45 فٹ کے قریب دیواروں کو اونچا کیا جا رہا تھا پانی کے سٹوریج کو بڑھانے کے لیے، اس وقت بھی ڈیزائن میں ہم نے اعتراضات کیے تھے لیکن انڈیا اس کو نہیں مانا اور بناتا گیا. تو اب انہوں نے یہ کیا ہے، اس کے 3 طریقہ کار ہیں اور اس میں پہلا طریقہ تو ہے نیگوسیشن جو کہ انڈیا کے ساتھ اب کیا ہو سکتی ہے، بلکہ دوسرا طریقہ کار ہے کہ نیوٹرل ایکسپرٹ، اور تیسرا طریقہ کار ہے کورٹ آف آربیٹریشن جو کہ ورلڈ بینک اس معاملے میں کرتا ہے. تو وہ تینوں چیزیں، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ ہے بات، اور بات اس لیے کہیں زیادہ ہے کہ اگر ان تینوں طریقہ کار میں سے کوئی بھی اپنایا گیا تو وہ ٹائم کنزیومنگ ہے. اور اس وقت جس طریقے سے موبلائزیشن ہو رہی ہے انڈیا کی طرف سے، یا ہم بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ موبلائزیشن اس بات کی غمبازی کرتی ہے کہ اقوام متحدہ کا چیپٹر
चार्टर का चैप्टर 5 उसको इन्वोक किया जाए, सिक्योरिटी काउंसिल पाबंद करे इंडिया को कि आर्टिकल 40 के तहत कि टेम्पररी रिलीफ दे कि ये इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है। इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस में डालना, उसका कोई जिक्र ही नहीं है हेल्ड इन अबेंस का उस पूरी ट्रीटी में। तो उसकी वजह से ये मेरा ख्याल है कि बात जिस तरीके से टेंशन बढ़ रही है, उस टेंशन को देखते हुए सिक्योरिटी काउंसिल बीच में, मेरा अपना ख्याल है कि अगर इसको यहाँ नहीं रोका गया, ये यहाँ नहीं रोका ये टेंशन, तो उनको आना पड़ेगा। और क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि दुनिया बिल्कुल इसमें फिक्रमंद रहती है कि दोनों के दोनों नेबर्स हैं, न्यूक्लियर आर्म नेबर्स हैं, और ये उन दुनिया को पता है इसके मजमरात का। जंग शुरू तो की जा सकती है, रुकेगी कहाँ वो किसी को पता नहीं होता है। एक्सीडेंट क्या हो सकता है वो किसी को पता नहीं हो सकता है। और उस सिलसिले में एक बहुत बड़े माहिर हैं प्रोफेसर ब्राइन, उन्होंने अपनी पूरी एक आर्टिकल लिखा है जिसमें मजमरात बताए हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मुठभेड़ हो जाए तो उसके और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पर खुदा न खास्ता बात आ जाए, जो कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है, तो वो उस सिलसिले में उसके मजमरात क्या होंगे। उन्होंने बताया है कि कितने लोग लुकमाए अजल बन जाएंगे, कितने लोग जहां बहक हो जाएंगे, और कितने दिनों में पूरा कहद शुरू हो जाएगा, गिरदो नवाह के ममालिक बल्कि पूरी दुनिया इफेक्ट होगी। तो कहने का मकसद ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 40 को 39 को इन्वोक करने के बड़े बहुत ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। यस, एग्रेसिव डिप्लोमेसी भी जरूरी है, बैक चैनल डिप्लोमेसी इस वक्त बहुत सख्त जरूरी है, इसलिए कि किसी वक्त कोई वाकया हो सकता है। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी इस वक्त इतना काम नहीं देगी, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी को इस्टेब्लिश करना चाहिए। और बिल्कुल और पाकिस्तानी हुकूमत सियासी लिहाज से, सिफारती लिहाज से, और फिर हमारी अफवाज अस्करी लिहाज से, हर लिहाज से तैयार हैं और अलर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब आपका, हमजा रिफत हुसैन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अवैस बिन वसी साहब आपका भी शुक्रिया। हमें एक न्यूज़ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा।